अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात के इंतकाम की एक लर्जा देने वाली पुरअसरार कहानी। सामने तख्ते पर पड़े आदमी के हाथ पांव नादीदा कुव्वतों ने मजबूती से थाम रखे थे और वो तड़पता हुआ खौफ से चीखता खुद को उन नादीदा शिकंजों से छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रहा था। आखिर थक हार कर जिस्म में कुव्वत मुफाहमत ख़त्म हो गई तो ख़ुद को हालात के बहते दरिया के हवाले करके वो साकित हो गया और मुस्तकबिल के खौफ से सोच सोच कर सोचने की सलाहियत से भी महरूम हो गया। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है, उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। फिर अचानक एहतरामन पढ़े जाने वाले कलमात की बहुत सी आवाज़ों से आंखें खुली तो ख़ुद को तख्त पर उसी हालत में पड़ा पाया। हर बीते पल के साथ आवाज़ों की शिद्दत में तेज़ी आ रही थी और अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा हवा में नमूदार हुआ, जिसके परों की फड़फड़ाहट से ज़मीन से पत्ते हवा में उड़ने लगे। मिट्टी आंखों में पड़ने से बेंच पर पड़ा आदमी बिनाई की कुव्वत से भी कुछ लम्हों के लिए महरूम हो गया। आंखों और मंजर से गर्द हटी तो मंजर देखकर आदमी के मुंह से चीख बुलंद हुई। सामने बैठा परिंदा वैसे तो परिंदों जैसा था, मगर उसका मुंह इंसानों से मुशाबत रखता था। मगर परिंदे की आंखें बाहर की जानिब आंतों से लटकी हुई थीं और ज़ुबान सांप की तरह लंबी और दो मुंह थे, जिसके आखिरी सिरे पर काली गेंद नुमा चीज़ लटक रही थी और उस गेंद नुमा गोल चीज़ से बदबू के भभके फिजा में फैल रहे थे जो गोश्त के गलने सड़ने के थे। और जब परिंदा मुंह खोलकर खौफनाक आवाज़ निकालता तो साथ ही उस गोल चीज़ से कीड़े टपक टपक कर गिरते। परिंदा तख्त पर पड़े आदमी पर मंडलाने लगता और फिर साथ साथ आवाज़ें निकालता, जिससे ज़ुबान पर मौजूद गोल गेंद नुमा चीज़ से कीड़े निकलते और आदमी पर गिरने से पहले वो कीड़े हवा में आग के छोटे छोटे अंगारे बन जाते और आदमी के जिस्म पर गिरकर जिस्म को जलाकर वो खुद राख बन जाते। आदमी की करबनाक चीखें फिजा में बुलंद होती। परिंदे ने ये अमल 3 बार दोहराया और आखिरकार एक दरख्त पर जाकर इत्मीनान से बैठ गया। यार चलो पिकनिक का मंसूबा बनाते हैं, बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में जाकर रात बसर करेंगे और फिर अगली दोपहर वापस आ जाएंगे। 3 दोस्तों के ग्रुप में से दिलावर, जो सियाहत का शौकीन था, उसने बाकी 2 दोस्तों को मशवरा दिया। फरजाद, जो बस दोस्तों के साथ टाइम गुजारने को ही तफरी समझता था, उसने भी दिलावर की हामी भर ली। जब्बार, जो कि भूतों, चुड़ैलों और गैर मर्रई कुव्वतों में दिलचस्पी रखता था, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं कोहे मुर्दार यानी बलूचिस्तान के आसेब ज़दा पहाड़ पर जाकर कुछ गैर मर्रई मखलूक़ात का सामना कराऊं। ये सुनना था कि दिलावर ने जब्बार को पुरजोश होते हुए बताया कि ये पिकनिक पॉइंट भी आसेबी पहाड़ी के करीब ही है, जहाँ से ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने को मिलते हैं। फरजाद ने यह सुनकर फ़ौरन कहा, यार मैं तो नहीं जाऊँगा ऐसी जगह, मुझे ज़िंदगी प्यारी है अपनी। अरे चुप करो, डर के आगे जीत है, दिलावर ने फरजाद को जोश दिलाने के लिए कहा। फरजाद खामोश हो गया। फैसला हुआ कि तीनों जुम्मे के दिन बोलान के नज़दीक एक पिकनिक पॉइंट के लिए दोपहर को निकलेंगे। खाने पीने का सामान, कंबल, बिस्तर, चिकन वगैरह सब ने मिल बांट कर जिम्मेदारियां उठा लीं। बरोज़ जुम्मा वक्त मुकर्ररा पर तीनों मेहरान गाड़ी में बोलान के आसेबी पिकनिक पॉइंट की जानिब रवाना हो गए। सर्दियों की आमद थी, हवा में ठंडक थी और दिन छोटे हो रहे थे, जिसकी वजह से पिकनिक पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सूरज गरूब हो चुका था, मगर खुशकिस्मती से रोशनी थी। तीनों दोस्तों ने आसेब ज़दा पहाड़ के ऊपर जाकर रात बसर करने के लिए जगह मुंतखब की और अपने हमरा लाए एक टेंट में बिस्तर वगैरह तरतीब से रख दिए। जब्बार ने टेंट के सामने आग जलाने का इंतखाब किया और साथ ही अपने साथ लाई लकड़ियों को नजरे आतिश करने लग गया। आग जल गई तो फरजाद और दिलावर खाना पकाने लगे, जबकि जब्बार को हाथ तापते हुए न जाने क्या सूझी कि उठकर पहाड़ पर मौजूद सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके जगह जगह ढेरियां बनाने लगा। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी से ढेरियां बनाते हुए पहाड़ के दामन तक आ गया। हर तरफ अंधेरे का राज था।
پھر جیب سے لائٹر نکال کر پہاڑ کے دامن میں موجود پلاسٹک کے شاپ پر جو سیاحوں نے پھینکے ہوئے تھے جمع کر کے آگ کا الاؤ تیار کرنے لگا۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ایک لمبی لکڑی کو سلگا کر آگ لگا کر پہاڑ پر موجود اپنی جمع کی ہوئی جھاڑیوں کو آگ لگانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں کو تیزی سے آگ اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ کو آگ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر ٹینٹ کے پاس پہنچا اور آخری جھاڑی کو آگ لگائی تو دلاور نے اسے غصے سے آواز دی کہ یہ کیا کر رہے ہو بدبخت، ایسی آسیبی جگہوں پر بلا ضرورت آگ نہیں جلاتے، پہاڑ سے نیچے دیکھو ذرا دلاور۔ جبار نے فلک شگاف کہکا لگا کر کہا۔ دلاور نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے جھانکا تو پہاڑ پر جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ اب تک دلاور اسی منظر کی تاب نہیں لا سکا تھا کہ جبار نے، جو دلاور اور فرجاد کو بغیر بتائے اپنے ساتھ پستول لایا تھا، دھڑا دھڑ ہوائی فائر کرنے لگا۔ پہاڑوں میں فائر کی آواز گونج رہی تھی جو کسی بھی انسان کی خوف سے سانسیں روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس بار فرجاد نے چلا چلا کر جبار کو فائرنگ سے روکنے کا کہا، جس پر جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری وجہ سے فائرنگ روک رہا ہوں، ورنہ ساری پکنک کی جان تو اسی حصے میں تھی۔ پہاڑ پر لگی آگ دھیرے دھیرے بجھ گئی۔ پہاڑ پر آگ کی وجہ سے پھیلی روشنی غائب ہو گئی۔ تینوں دوست پل بھر میں جبار کی کارروائی کو بھول کر کھانا کھانے لگے۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ جبار نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چارجیبل ڈیک پر اونچی آواز میں گانے چلا دیے۔ فضا میں ڈیک کی آواز دگنی ہو کر گونج رہی تھی۔ فرجاد کو یہ ماحول بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، جبکہ دلاور اور جبار کبھی موسیقی کی تال پر رقص کرنے لگتے تو کبھی بیٹھ کر پرانے قصے چھیڑ دیتے۔ ڈیک کی چارجنگ ختم ہوئی تو فرجاد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تینوں نے لوڈو کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ لوڈو کے 6-7 راؤنڈ لگانے کے بعد تینوں نے سونے کا پروگرام بنایا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ پر تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس سے لگ رہا تھا کہ ٹینٹ ابھی اڑ جائے گا۔ جبار نے باقی دونوں کو ٹینٹ میں بیٹھنے کو کہا اور پاس پڑے کچھ بھاری پتھر اٹھا کر ٹینٹ کے کونوں میں وزن کے لیے رکھ کر ٹینٹ کی زپ بند کر کے وہ خود بھی ٹینٹ کے اندر لیٹ گیا۔ تینوں موسم کے تیوروں کو خراب سمجھ کر اندر ٹینٹ میں خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن باہر سے آتی ہوئی ہوا کی آواز روح کا استحصال کرنے کے لیے کافی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ٹینٹ کے باہر سمندر کا پانی ٹھاٹے مار رہا ہے اور کسی بھی وقت ٹینٹ کو اپنی موجوں کے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ جبار نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے باہر موسم کے تیور دیکھنے کے لیے ٹینٹ کی زپ کھول کر سر باہر نکالا تو حیرت کا شدید جھٹکا جبار کا منتظر تھا۔ باہر کا ماحول صاف ستھرا تھا، ہوا کے نرم نرم جھونکے تھے جو ماحول کو تازگی بخش رہے تھے۔ جبار نے گھبرا کر ٹینٹ کی زپ بند کر دی۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا اب جبار کے لیے ٹینٹ کے اندر منتظر تھا۔ وہی طوفانی ہوا کی آوازیں ٹینٹ کے اندر گونج رہی تھیں۔ چونکہ جبار مضبوط اعصاب کا مالک تھا تو حواس پر قابو پا کر کہنے لگا، سو جاؤ، موسم خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے یہ جملے باقی دونوں کو بھی تعجب میں مبتلا کر گئے۔ 2 بڑے برگد کے قدیم درختوں سے رات کے وقت چمگادڑوں کی بھیانک چیخیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں اور چمگادڑوں کے بسیرے سے عین نچلی شاخوں پر 2 نوجوان لٹکے ہوئے تھے، جن کے سر زمین کی طرف اور ٹانگیں آسمان کی طرف چمگادڑوں سے مشابہت رکھتے ہوئے باندھی گئی تھیں۔ چمگادڑوں کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا جو نیچے لٹکے نوجوانوں کو بھگو رہا تھا۔ خون کی بو اتنی تیز تھی کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بار بار دوسرے کو آواز لگاتا، فرجاد تم ٹھیک ہو؟ اسے اس حال میں بھی اپنے ساتھی کی پرواہ تھی۔ فرجاد جو الٹا لٹکا رہنے کی وجہ سے نسوں کو پھٹتا محسوس کر رہا تھا، ہولے سے زندہ ہونے کا ثبوت دیتا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ دونوں مسلسل اس بدبودار اور خوفناک درخت پر الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ چمگادڑوں نے آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ہر گزرتا لمحہ انہیں موت کی آغوش میں لے جانے کے لیے کٹ رہا تھا۔ فرجاد بیٹا، میں اگلے مہینے ہی نوشین کے گھر بات پکی کراؤں گی، تم اس بار جو تنخواہ ملے نا جوڑ کے رکھ دینا۔ اکلوتے فرجاد کی ماں اس کی منگنی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرانے کی درینہ خواہش کی تکمیل ہونے پر خوشی سے کہہ رہی تھی، میرا بیٹا دولہا بنے گا۔
باپ نے فرجاد کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور اچانک فرجاد ماضی کے جھروکوں کو چیرتا ہوا حال میں آ گیا تھا۔ الٹے لٹکے لٹکے سر کی نسیں دھیرے دھیرے پہلے سے زیادہ پھول چکی تھیں۔ پہلے منہ لال سرخ تھا، اب نیلا ہو چکا تھا۔ درد کی شدت سے چیخ مارنا چاہتا تھا مگر جسم میں اتنی سکت نہ تھی۔ آنکھوں کے سامنے دھندلکا چھایا ہوا تھا اور اچانک اماں، ابا اور نوشین سامنے آئیں۔ خوش ہوتی ماں، ماتھے پر بوسہ دیتا باپ اور فرجاد کے آنگن میں کھنکھناتی ہنسی بکھیرتی نوشین۔ درخت پر لٹکا فرجاد ایک دردناک چیخ مار کر ساکت ہو گیا۔ دلاور نے فرجاد کے وجود کو جھولتے دیکھا۔ فرجاد نے آخری بار اپنی تمام تر طاقت جمع کی، وہ چیخا اور پھر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ دلاور فرجاد سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے اب تک زندہ تھا۔ وہ فرجاد کو آوازیں دے رہا تھا مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ چمگادڑوں نے فرجاد کی طرف رفتار بڑھائی ہوئی تھی اور دلاور کی چھٹی حس اسے فرجاد کی موت سے بھی زیادہ بھیانک سانیہ نمودار ہونے کا اندیہ دے رہی تھی۔ جب تک چمگادڑ فرجاد تک پہنچی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی مگر منظر نمایاں نہیں تھا، مگر گوشت کی چیڑ پھاڑ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں فرجاد کی لاش کی جانب سے آ رہی تھیں۔ روشنی نے اندھیرے کو سمیٹ لیا تو سامنے کے منظر کو دیکھ کر دلاور کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے فرجاد کی لاش نہیں، اب ڈھانچہ لٹک رہا تھا اور اب بھی ارد گرد چمگادڑوں کا جھرمٹ تھا۔ ان چمگادڑوں کے منہ میں نوکیلے دانت تھے جن سے انہوں نے فرجاد کی لاش سے گوشت نوچ نوچ کے چٹ کر دیا تھا۔ مگر ایک انوکھی بات جو دلاور کو فوراً نظر آ گئی کہ فرجاد کی آنکھیں کھوپڑی میں صحیح سلامت موجود تھیں اور یہاں وہاں حرکت کر رہی تھیں، جیسے فرجاد یہاں وہاں دیکھ رہا ہو۔ دلاور حیران تھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی دن کی روشنی تیز ہوئی، چمگادڑوں نے فرجاد کے ڈھانچے کے ارد گرد کے جھرمٹ کو ختم کیا اور درخت سے نیچے اترنے لگیں۔ جیسے جیسے چمگادڑ درخت سے نیچے اترتی، وہ کالے لباس نما انسان میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کا منہ لباس کے ساتھ موجود ٹوپی سے ڈھک جاتا، پھر وہ ہاتھوں اور ٹانگوں پر جانوروں کی مانند زمین پر چلنے لگ جاتے۔ یہ اتنی تیزی سے چل کر غائب ہو جاتے کہ دلاور کو ان کے جانے کی سمت کا اندازہ بھی نہ ہو پاتا۔ بس ایک کالا ہیولا سا آنکھوں کے سامنے آتا اور یہ جا وہ جا۔ تقریباً گھنٹے بعد جب تینوں نیند کی نیم غنودگی میں تھے، باہر سے پتھر برسنے کی آوازوں پر ہوش میں آ گئے۔ تینوں حواس باختہ ہو گئے کیونکہ نہ وہ ٹینٹ میں رہ سکتے تھے اور نہ ہی باہر جا سکتے تھے۔ باہر پتھروں کی بارش تھی اور ٹینٹ کپڑے کا تھا جو ان پتھروں کی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کیا کہ کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد پتھروں کی آواز تھم گئی۔ جبار نے اب کی بار پھر سے ٹینٹ کی زپ کھول کر باہر جھانکا۔ سکوت، گہرا سکوت، اتنی خاموشی کہ جبار کو قبرستان کی خاموشی یاد آ گئی جہاں وہ بھوتوں کے چکروں میں ایڈونچر کے لیے گیا تھا، مگر خاموشی سے گھبرا کر واپس آ گیا تھا۔ ٹینٹ کی زپ بند کر کے تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی تک جائیں گے اور اس علاقے سے ابھی کے ابھی نکلیں گے۔ تینوں آہستہ آہستہ ٹینٹ سے باہر نکلے۔ جبار نے ہاتھ میں ٹارچ اٹھا لی مگر بٹن آن نہیں کیا۔ تینوں خاموشی سے سانس کی آواز کو بھی روکے نیچے اترنے لگے، مگر جبار کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑ کی ڈھیلوان سے گھسٹتا ہوا گرا تھا، مگر خوش قسمتی سے کسی جھاڑی میں پھنس گیا۔ ابھی دلاور اور فرجاد یہ صدمہ نہیں برداشت کر پائے تھے کہ پہاڑ پر جبار نے جن جھاڑیوں کو آگ لگائی تھی وہ واپس سلگ اٹھیں۔ پہاڑ پھر سے روشن ہو گیا۔ دلاور اور فرجاد نے جبار کی جانب دوڑ لگا دی۔ گرتے پڑتے فرجاد کو اٹھا کر وہ نیچے اترنے لگے۔ آگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور تپش سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ دلاور اور فرجاد کو جبار ایک بڑے پتھر کے پاس اوندھے منہ پڑا ملا تھا۔ دونوں نے جبار کو سہارا دیا اور نیچے کھڑی گاڑی کے پاس لے جانے لگے۔ ابھی وہ آدھا راستہ ہی طے کر پائے تھے کہ پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر برسنے لگے۔ دلاور نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پتھر ان پر گرتے تو نرم روئی کے گولوں جیسے لگتے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ پتھراؤ انہیں صرف ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جبار کو سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ جیسے تیسے تینوں نیچے گاڑی کے پاس پہنچے۔ جبار نے گاڑی کا لاک کھولنے کے لیے چابی کھوجنے کو جیب میں متلاشی انداز میں ہاتھ مارا۔
یہ کیا؟ چابی تو پہاڑ پر کہیں گر گئی تھی، یا وہ اسے وہیں ٹینٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں سے پہچان لیا کہ چابی موجود نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں تینوں نے دوبارہ پہاڑ کی جانب دیکھا تو تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہاڑ پر آگ کی جگہ اب بہت سی جلتی ہوئی آنکھیں موجود تھیں جو آگ میں سلگ رہی تھیں۔ پہاڑ کی جانب پلٹنا موت کو دعوت دینا تھا اور یہیں ٹھہرے رہنا بھی کسی اور آفت کو دعوت دینا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دور سے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، جن کے بے ہنگم بھاگنے سے ان کے گلوں میں موجود گھنٹیاں ٹن ٹن کرتی فضا کو اور دہشت ناک بنا رہی تھیں۔ آوازیں قریب سے قریب تر ہو رہی تھیں۔ جبار نے چیخ کر دونوں کو ایک بڑے پتھر پر چڑھنے کو کہا۔ تینوں نے پتھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ابھی تینوں نے پتھر پر پاؤں ہی رکھا تھا کہ ریوڑ قریب آ گیا۔ یہ ریوڑ بھیڑ بکریوں کا نہیں تھا، یہ تو کسی عجیب و غریب مخلوق کا تھا جن کا منہ خوفناک انسانوں جیسا تھا اور باقی جسامت چوپایوں جیسی تھی۔ اس مخلوق کی آنکھیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، اور یہ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ سارا منظر نمایاں ہو چکا تھا۔ ان جانور نما انسانوں کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ جبار، دلاور اور فرجاد مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک دم سے فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سارا ریوڑ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ اب صرف ریوڑ کے پیچھے ایک گھوڑے کے بھاگنے کی آواز کہیں سے آتی محسوس ہونے لگی۔ یہ آواز بھی قریب سے قریب تر ہوتی چلی آئی۔ چند لمحوں بعد ایک انسان کے منہ اور باقی جسامت گھوڑے کے جیسا عجیب و غریب گھوڑا نمودار ہوا، جس کی پشت پر ایک آدمی لال رنگ کا چولا پہنے بیٹھا تھا اور منہ بھی اسی چولے کی ٹوپی سے چھپائے ہوئے تھا۔ تینوں کے قریب آ کر آدمی نے گھوڑے کو لگام دی۔ انسان نما گھوڑا زور سے خوفناک انداز میں ہنہنانے لگا اور 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ گھڑ سوار نے ایک ہنٹر گھوڑے کی پشت پر رسید کیا تو ہنٹر سے آگ کے شعلے نکل کر گھوڑے کی پشت پر ہنٹر سمیت لگے۔ گھوڑا خاموش ہو گیا اور فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیل گئی۔ اب گھڑ سوار اپنی تمام تر توجہ ان تینوں پر مرکوز ہو کر کہنے لگا، تم تینوں بچ نہیں سکتے، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ گھڑ سوار نے اپنے منہ سے ٹوپی اتاری تو سامنے ایک ڈھانچہ گھوڑے پر سوار تھا جس کے منہ پر کہیں کہیں گوشت گل سڑ رہا تھا اور کیڑے بہہ رہے تھے۔ گھڑ سوار نے ہنٹر ہوا میں لہرایا، آگ کا ایک شعلہ ہوا میں ابھرا اور غائب ہو گیا۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کو ایڑ لگانے سے پہلے تینوں کو کہا، بھاگو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تم اپنی موت سے کیسے بچتے ہو۔ جبار دونوں کو واپس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ہدایت کرنے لگا۔ جبار کے خیال میں وہ دوسری جانب پہاڑ سے اتر جائیں گے، مگر یہ انسانی سوچ تھی اور یہاں پالا جنات سے پڑا تھا۔ تینوں نے اوپر پہاڑ کی جانب دوڑ لگا دی۔ گھڑ سوار بھی ہنٹر فضا میں لہراتا اوپر پہاڑ کی جانب رواں دواں تھا۔ جبار سب سے پیچھے تھا، سانس پھول رہا تھا اور اس سے پہاڑ کی چڑھائی چڑھی نہیں جا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں جبار کا پاؤں دوبارہ سے پھسلا اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر پہاڑ سے گرا۔ دلاور اور فرجاد نے اسے گرتے ہوئے دیکھا مگر پلٹ نہیں پائے اور موت کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی کی طرف دوڑتے رہے۔ نیچے جبار کو ڈھانچے نے اپنے سامنے گھوڑے کی پشت پر ڈال لیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دلاور اور فرجاد پہاڑ کی چوٹی سے دوبارہ دوسری طرف سے اترنے لگے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جبار کو ڈھانچے نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ابھی وہ چوٹی سے تھوڑا نیچے اترے تھے کہ ایک بہت بڑے پرندے نے دونوں کو جھپٹا مار کر اپنے پنجوں کے سخت شکنجے میں جکڑ لیا۔ دونوں خوف سے سانس لینا بھول چکے تھے۔ پرندے نے اپنی پرواز جاری رکھی اور وہ دونوں خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئے۔ تخت پر پڑے جبار کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی جنات نہیں تھے، یہ تو جان لینے والے جنات میں سے تھے۔ یہ کوئی رات کا آخری پہر تھا، سانپ کا منظر تھا، وہی غائبانہ آوازیں، وہی منحوس نجس پرندہ جس کی بو سے ہی ناپاکی کا اندازہ ہو رہا تھا، اور وہی تخت پر غائبانہ طور پر جکڑا ہوا جبار۔ میں زندہ ہوں، مگر میں کہاں ہوں؟ میں نے ایسا کیا کیا کہ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ موت کے رقص میں تڑپتا جبار اپنی غلطی کو تلاش کر رہا تھا۔ دلاور اور فرجاد کہاں گئے؟ اسے پچھلی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ ڈھانچہ اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ کیا وہ اسے مار دیں گے؟ سوالات نے جبار کے گرد شکنجا کسا تھا، مگر جواب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
اسی کشمکش میں تخت تیزی سے ہلنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد جبار کو احساس ہوا کہ تخت نہیں، زمین ہل رہی ہے، جس سے تخت میں جنبش ہو رہی ہے۔ جبار نے یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کی، گھٹا ٹوپ اندھیرا، مگر ایک سمت سے آگ کے گولے کی مانند کوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جبار خوف سے سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ ایک آگ کا گولا تخت سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رک گیا اور دھیرے دھیرے سلگتے سلگتے ہوا میں غائب ہو گیا، مگر گولا آگ میں غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ آگ بجھ گئی تھی اور سامنے ایک لمبا کالا سایہ کھڑا تھا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک تخت کے پاس لگی مشعلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور منظر واضح ہو گیا۔ ایک بہت لمبا کالا سیاہ سایہ تخت سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بال کندھوں سے نیچے تک آ رہے تھے اور منہ آدھا جلا ہوا تھا۔ اس کے تن پر پھیلا ہوا کالے رنگ کا لباس تھا جو ہوا کے جھونکوں سے اڑتا اور فضا میں ایک خوفناک سا ارتعاش پیدا کرتا، جس سے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا جبار کے پاس آیا اور ایک تیز دھار خنجر نکال کر جبار کے چہرے کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا اور جبار کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھ رہے ہو میرا جھلسا ہوا چہرہ؟ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ میں کیسے؟ تم نے پہاڑ کو نہیں، مجھے جھلسایا تھا۔ یہ میرے چہرے پر تمہاری دی ہوئی اذیت ہے۔ یہ دیکھو اور بتاؤ اس کے بدلے تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آئندہ، لفظ آئندہ کو دہرایا گیا۔ دوسرا موقع اس موت کی وادی میں ہمیں نہیں دیا جاتا تو ایک انسان کو کیسے ملے گا؟ تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی سائے نے خنجر سے جبار کے چہرے کے دائیں جانب سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا۔ شدت درد سے جبار تلملا اٹھا۔ جبار کی فلک شگاف چیخوں سے سارا علاقہ گونج اٹھا، مگر کوئی بھی زیرو مدد کو نہ آیا۔ سایہ جبار کے چہرے سے تیزی سے گوشت اتار کر اپنے چہرے پر لگا رہا تھا اور اس کالے سائے کا چہرہ جو جلنے کی وجہ سے جبار کے گوشت سے بھرتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جبار کے چہرے کا دایاں حصہ گوشت سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ عمل کچھ منٹوں تک جاری رہا۔ جبار درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا۔ دلاور درخت پر لٹکے لٹکے تھکن سے چور ہونے کے ساتھ ساتھ نیم بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ تیز دھوپ درخت کی شاخوں سے چھن چھن کر دلاور کو جھلسا رہی تھی۔ دلاور کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ درخت سے منہ کے بل زمین پر گر کر زمین بوس ہو گیا ہے۔ وہ سر پر درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس کر رہا تھا جیسے شدید چوٹ آئی ہو، مگر جسم نیم بے جان تھا۔ دلاور کی آنکھ کھلی تو خود کو زمین پر سیدھے لیٹے پایا۔ پاس ہی آگ جل رہی تھی اور ساتھ ہی ایک عامل بیٹھا عمل کر رہا تھا۔ دلاور نے ہلنے جلنے کی کوشش کی مگر وہ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ عامل سے دلاور نے چلا کر پوچھا، مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ جس پر عامل نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے منہ سے ش کی آوازیں نکالتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر دلاور کی حالت چھری تلے آئے بکرے کے جیسے تھی جس پر کسی بھی وقت چھری چل سکتی تھی۔ عامل نے گھنٹہ بھر عمل جاری رکھا اور پھر ایک کالی ڈبیا جس میں لال رنگ تھا دلاور کی جانب اچھال دیا، جس نے دلاور کے وجود کو لال رنگ میں لپیٹ لیا۔ عامل نے دلاور پر سرخ رنگ پھینکا تھا اور دلاور کے وجود پر گرتے ہی وہ رنگ خون کی مانند سیال مادے کی مانند جسم پر بہنے لگا۔ دلاور نے چیخ مار کر عامل سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ عامل نے دلاور کی جانب مکروہ ہنسی اچھالتے ہوئے کہا، تم نے جنوں کے قبیلے سے کھلواڑ کیا۔ میں انہی جنات کا سیوک یعنی خدمت گزار ہوں۔ اب جنوں کے قبیلے نے تمہیں سزا کے طور پر مجھے بخش دیا ہے اور میں تمہاری قربانی دے کر شیطان کو خوش کروں گا، جس سے میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پر میرا جرم کیا ہے؟ میں تو بس اپنے ساتھیوں کے ساتھ پکنک پر گیا تھا۔ تم نے اپنے ساتھی کو جنوں کو مشتعل کرنے اور انہیں تنگ کرنے سے روکا کیوں نہیں تھا؟ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم شریک جرم نہیں تھے مگر خاموش تماشائی تھے۔ وہاں جنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑ پر کھیل رہے تھے۔ جانتے ہو ان کے کتنے بچے آگ میں جل کر بھسم ہو گئے؟ یہ کہتے ہوئے عامل نے جلتی آگ میں سے ایک لکڑی نکالی اور یکے بعد دیگرے دلاور کی دونوں آنکھوں میں گھسا دی، جس سے ششر ششر کی آوازوں کے ساتھ دلاور کی کربناک چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ اس کے بعد عامل نے جلتا ہوا کوئلہ دلاور کے منہ میں ڈال دیا، جو دلاور نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔
اس صفاقانہ عمل کے بعد عامل نے دلاور کے سینے کو چاک کیا اور دلاور کا دل نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ دل آگ میں جاتے ہی زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور ساتھ ہی آگ بھی شعلوں اور انگاروں کی صورت چاروں طرف پھیل گئی۔ عامل کا عمل مکمل ہو چکا تھا، شیطان نے قربانی قبول کی تھی۔ اب چاروں طرف دہکتی آگ تھی اور بیچ میں چاک سینہ لیے دلاور کی لاش پڑی تھی۔ آگ تیزی سے دلاور کی لاش کی جانب لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور فضا میں رونے اور بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ وہ جنات کی بستی سے تعلق رکھنے والی ماؤں کی آوازیں تھیں جن کے بچوں کو جبار نے آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ نقصان تو دونوں جانب ہوا تھا، خسارہ تو ماں کا ہوا تھا، جس میں ایک طرف دلاور اور فرجاد کی مائیں تھیں تو دوسری جانب جنات کے معصوم بچوں کی مائیں۔ جبار چہرے کے گہرے گھاؤ کے درد سے بخار میں تپ رہا تھا کہ ایک چھوٹے قد کی موٹی سی بھیانک عورت جبار کی طرف آئی اور اپنا منہ کھول دیا۔ عورت کے منہ کھولتے ہی یک بستہ ہوائیں جبار کے جسم کو منجمد کرنے لگیں۔ سردی سے جبار کا جسم اکڑنے لگا۔ جبار چہرے کا گھاؤ بھول کر اس یک بستہ ہواؤں کے معاملے سے بچ نکلنے کی تگ و دو میں لگ گیا، مگر بے سود۔ کچھ لمحوں بعد ایک غراتی ہوئی آواز سن کر عورت نے اپنا منہ بند کر دیا۔ جبار کا جسم فریز ہو چکا تھا۔ جبار کو دور سے وہی احتراماً کہے جانے والے کلمات کی آواز قریب سے قریب تر آتی محسوس ہونے لگی۔ اب کے بار ایک اور مسند بنایا گیا، جہاں جنوں کے سردار نے آ کر دربار سجایا۔ دو سیاہ لباس والے جن چہرے کو ڈھانپے اور سر کو جھکائے جبار کو گھسیٹنے کے انداز میں جن بادشاہ کے پاس لے گئے۔ سردار جن نے ساری رودات سنی اور فیصلہ کیا کہ جبار کو زندان میں ڈال دیا جائے، جہاں روز اسے طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن کسی جنزادی ماں نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اس کو فوری موت دی جائے، اور ایسی کربناک موت کہ آدم ذات دوبارہ ہماری حدود اور ہماری زندگیوں میں دخل اندازی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ سردار جن نے کچھ لمحوں کے بعد فیصلہ تبدیل کر دیا کہ اسے سنسار کیا جائے۔ سب نے متفق ہو کر ایک گڑھا کھودا اور جبار کا سر باہر رہنے دیتے ہوئے باقی جسم گڑھے میں ڈال دیا، اور اس گڑھے کو مٹی سے بند کرنے کے بجائے آگ کے جلتے انگاروں سے بھر دیا۔ جبار کی چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ اب جن زادیوں اور جن زادوں نے پتھر جبار کی جانب اچھالنے شروع کیے، جو جبار کے سر پر لگنے سے ذرا پہلے آگ کے گولے بن جاتے۔ جبار نہ جانے کب اس دنیا سے کوچ کر گیا، مگر جن زادوں اور جن زادیوں نے اپنے بچوں کے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جبار کے سر کی ہڈیوں تک کو جھلسا دیا، اور اب وہاں بس ایک جلا ہوا سر تھا جس کا کوئی نقش پہچان کے قابل نہیں تھا۔ یہ تینوں دوست اپنی سنگین غلطی کی وجہ سے جنات کے انتقام کا شکار ہو چکے تھے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنے چند لمحوں کی تسکین کی خاطر دنیا میں موجود دوسری مخلوقات کو مذاق یا تفریح کا سامان نہیں بنا سکتے۔ ہمارا ایک مدار ہے، اور اس مدار سے نکل کر ہمارے نصیب میں صرف اور صرف تباہی ہے۔